बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आपके सामने अहम खबरें पहले रख दूं। इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट में बड़ी दबंग एंट्री और जेल रूम की तस्वीरें। इमरान खान ने आज क्या पहना हुआ है ये मैं बताता हूं। शहबाज शरीफ फायरवॉल का एक मंसूबा, और इस वक्त जो सोशल मीडिया पर बड़ा हमला करने वाले कौन, जज तब्दीली का केस है, साबिक सदर के 3 मुतालबात आए आरिफ अलवी के, स्टॉक मार्केट बदतरीन मंदी का शिकार और इमरान खान की जो अडयाला जेल में पूरी तफसील आज सामने आ गई। सुप्रीम कोर्ट की जो पेशी है उसमें इमरान खान ने सब्ज़ रंग की शर्ट, मुतमईन, पुरएतमाद, हशाश पिशाश। अवाम की नज़रें इमरान खान की शर्ट पर, यह फुल बाजू की शर्ट है, ग्रीन कलर की, फोल्डेड है ऐसे, और इमरान खान सच्चाई की, अजमत की एक निशानी के तौर पर अदालत में मौजूद है। मैं आपको उसकी हकीकत अगले पूरी तफसील से वीलॉग में बताऊँगा कि कुछ इन्फॉर्मेशन जो अभी आ रही हैं। लेकिन आज सबसे बड़ा जो प्रोपेगेंडा था वो दम तोड़ गया। जो खान के 15 कमरों को तोड़ के जो उन्होंने लॉकअप बनाने का, देख लें, एक छोटा सा कमरा है, वॉशरूम है, बेसन है, एक मौत का कुआं है बिल्कुल हकीकत मानों में, और खान वहाँ मुस्कुराता हुआ काजी की अदालत में जाता है और काजी नज़रें चुराता है। वफाकी हुकूमत ने जो आज अडयाला जेल की तस्वीर जारी की, इसने आज बहुत बड़ा अश्कार अवाम के सामने कर दिया कि देखें खान कैसे कैसे रह रहे हैं। एक रूम कूलर 6x10 के कमरे में, और एक छोटा सा बाथरूम जिसे अटैच बाथरूम उन्होंने बनाया, एक कुर्सी, एक पानी की बोतल, एक LED जिसे बनाया उन्होंने, एक स्क्रीन जिस पर PTV चलाते, जो खान शायद कभी देखता भी नहीं। जेल के अंदर एक राहदरी टाइप सी एक जगह बनी हुई है जहाँ पे वो वॉक के लिए एक रास्ता बना हुआ है, और इमरान खान की अपनी एक्सरसाइज की मशीन और एक रबड़ की कुछ बेल्टें खींच के जो स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइजेस करते हैं, और एक एक्सक्लूसिव किचन जो उन्होंने बनाया हुआ है। और यकीन जाने, अल्लाह माफ़ करे, देख के हंसी भी आती है, अफसोस भी होता है, दुख भी होता है और गुस्सा भी आता है कि ये दुनिया का अजीम रहनुमा इस हालत में रह रहा है। ऐसे तो दुश्मन भी नहीं रहते जिस तरह इन्होंने इस कौम के शहजादे को रखा हुआ है। मरियम नवाज का ज़रा कमरा याद रखें, रात को बेडरूम में पहनते हुए सिल्क की नाइटियाँ दी जाती थी, सिल्क की बनी थी वो, जिस पर नवाज शरीफ की बाकायदा तकरीर भी थी जब जनरल फान कादर ने देखने की कोशिश की थी कैमरों से, और नवाज शरीफ ने गुस्सा किया था। जेल बंद करके लॉन में बाकायदा वॉक करवाई की जाती थी, आलू गोश्त की 7 डिशें होती थी, सहूलतों का एक अलग मेयार था। शर्जील मेमन जैसा शख्स 5 स्टार होटलों में रहता था, बीमार होकर वहाँ उसके लिए शराब की बोतलें जाया करती थी। इनके लिए अस्पतालों में अहले खाना को निकाल के 3-3, 4-4 कमरों के पूरे ख़ानदान को शिफ्ट कर लिया जाता था। ये लोग महीनों महीनों वहाँ रहते थे। अस्पतालों में इनके लिए मुजरों का इंतज़ाम होता रहा। ये लोग रातों को घर चले जाते थे, सुबह जेल वापस आते थे। इनके लिए ईद शब रात घर से बाहर, जेल से बाहर गुजरती थी। इनकी जेलें किस तरह गुजरी, आज खान की जेल किस तरह गुजरी, ये वाकई मौत की चकी है। और ये लोग चाहते थे मालूमात बाहर ना आई, और ये मालूमात लाने वाला सोशल मीडिया जो इस वक्त सबसे बड़े अजाब का शिकार है। देखें, याद रखें, खान का घर 300 कनाल का अपने पैसों से, ज़ाती पैसों से बना हुआ घर है। वो लंदन, बरतानिया, अमेरिका के 5 स्टार होटल के उन कमरों में रहा। खुदा की कसम, ये लोग उसके पास से शायद गुजर भी ना सकते हो बहुत से इनमें से। और आज वो बिस्तर पर नहीं, एक फट्टे पर सो रहा है, एक फट्टे के ऊपर गद्दियाँ सी लगा के उन्होंने जैसा, लेकिन इज़्ज़त और सुकून है उसके अंदर, इत्मीनान है, उसकी रूह मुतमईन है। वो अल्लाह के सामने जानता है कि वो कौम के लिए कर रहा है। उसका एक एक दावा, एक एक बात सच हुई। इन्होंने कहा अटैच बाथरूम बने हुए हैं, ज़रा अटैच बाथरूम देख लें ज़रा। और खान साबिक वज़ीर-ए-आज़म भी है, ये याद रखें बात। और ये सोशल मीडिया को दुआएं दें, निकाल निकाल के लाता रहे खबरें सारी आपकी एक एक। सोशल मीडिया जितने ये करते धरते हैं, इसलिए से तंग आए हुए हैं। ये पैगाम वो देता है, वो ज़बरदस्त काम ये लोग कर रहे हैं। आज इमरान खान ने भी खुल के कह दिया, जब तक मैं ना कहूँ तो मेरी मंजूरी और मेरी अप्रूवल होगी और किसी की बात ना माने, दिलेरी से काम नहीं। ये खान का पैगाम सोशल मीडिया के लोग सुन लें कि ये मैनेज नहीं होगा। क़यादत, इदारे, हुकूमत, ये सब लोग तहरीक इंसाफ के एक पेज पर आ चुके हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन कि ये सोशल मीडिया को रोक लेंगे। ये खान की सबसे बड़ी ताकत है अल्लाह के बाद अवाम की, जिसने उसे मुनफरिद किया। इस ताकत को खान ने इस्तेमाल किया दौर जदीद में, असर हाजिर में। और ये सोशल मीडिया पाकिस्तान के लोगों का सोशल मीडिया, ये गोठ गाँव के बच्चे नौजवान चलाते हैं। जो अवाम में मकबूलियत है सोशल मीडिया, ये जिसने खान की इस जीत में किरदार अदा किया, ये पाकिस्तान की अवाम है। ये आज ख़तरे में है, इसमें कोई शक नहीं। ताकतवर लोग रोक नहीं सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते, और ये चाहते हैं कि किसी के कंट्रोल, और ये किसी के कंट्रोल में है भी नहीं। कोई स्विच बोर्ड तो नहीं ऑन ऑफ कर दें आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ये लोगों की सोच है, एक नज़रिया है, लोग अपनी मर्ज़ी से लिखते हैं। इसकी जो गाइडलाइंस इदारों ने उन्होंने खुद बनाई हुई हैं, वो उन गाइडलाइंस पर चलते हैं। लोग अपनी आज़ादी इज़हार राय का ख्याल करते हैं, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। अब तो एक्स ट्विटर का मालिक क्या कह रहा है, आप जो मर्ज़ी मवाद आप ट्विटर पर डालें, एक्स पे डालें, वो उम्र के हिसाब से खुद तयन करेंगे। इमरान खान ने ये बारहा ऐलान किया, सोशल मीडिया हमारी ताकत है, हमारा हर अव्वल दस्ता है, ये हमारी बैकबोन है, मजबूत टीम है। सोशल मीडिया तहरीक इंसाफ का नहीं है, ये सोशल मीडिया पाकिस्तान का है। मैं बार बार कह रहा हूँ। इसकी वजह इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी रऊफ़ हसन साहब की जो कल 3 इंटरव्यू देखे, सोशल मीडिया को डिसोन कर दिया उन्होंने। इमरान खान की जो हमीदुर रहमान कमीशन के मुतालिक जो ट्वीट आई, उससे इन्होंने अपने आप को लाताल्लुक़ कर दिया।
کہتے ہیں جی سوشل میڈیا کا ڈومین میرے میں نہیں آتا، اس کے میں ذمہ دار نہیں ہوں، عمران خان کا ٹویٹر وہ نہیں چلاتے، اس پہ انکوائری کریں گے، تحقیق کریں گے، کمیٹی بنائیں گے۔ FIA میں ابھی بیرسٹر گور اور رؤوف حسن صاحب کی پیشی ہوئی، اس پہ تو خیر صحافیوں نے خبریں چلائی ہوئی ہیں بہت ساری کہ جنہوں نے عمران خان کے اکاؤنٹ چلانے کا ذمہ دار جبران الیاس اور اظہر مشوانی کو قرار دیا، جس کے بعد رات کو کاؤنٹر ٹیررزم پولیس نے چھاپا مار کے اظہر مشوانی کے دونوں بھائیوں کو اٹھا لیا۔ اظہر مشوانی کے بزرگ والد اور بڑے دلیر شخص ہیں، یقین کریں، سلام پیش کرتا ہوں میں انہوں نے کہا میں قاضی صاحب سے کوئی اپیل نہیں کرتا، وہ تو خود اپنا خیال رکھیں، وہ تو کمپرومائز جج ہیں، دلیر بہادر بزرگ ہیں۔ عمران خان کی جس طرح بہنیں اس وقت مشکلات کا سامنا، جس طرح پاکستان کے لوگ کھڑے ہوئے ڈٹ کے، اب تو دیکھیں عدالتیں چھوٹی پڑتی جا رہی ہیں، بے گناہ ملزمان کی تعداد اتنی بڑھ گئی، اور طاقتور لوگوں کی ایک ہی خواہش ہے بس تنقید نہ کریں ہمارے بڑوں پر بس، اور خان پر البتہ گندے ترین الزامات لگائیں، جو دل میں آئے عدت جیسے کیس بنائیں، جو کریں کر سکتے ہیں، تحریک انصاف کے دفتر سیل کرتے جائیں، جو مرضی کریں۔ اب رؤوف حسن صاحب جیسے لوگ ٹیکنوکریٹ بندے ہیں، وہ عوام کے ووٹ سے تو آتے نہیں، اب وہ یہ بھی بھول رہے ہیں، رؤوف حسن صاحب سن رہے ہوں گے میری باتیں، ناراض بھی ہوں گے، لیکن انفارمیشن سیکٹری ہیں وہ، انفارمیشن سیکٹری سے کا کام یہ تمام انفارمیشن سے ریلیٹڈ ہے، یہ نوٹیفیکیشن ان کے دفتر سے آتے رہے سارے سوشل میڈیا کے متعلق۔ تحریک انصاف کی پوری آلریڈی ایک سوشل میڈیا گائیڈ لائنز موجود ہیں، یہ کون سی گائیڈ لائنز آپ بنائیں گے؟ پارٹی کے آپ کو پتہ ہے اندر یہ کہتے ہیں جی سوشل میڈیا نہیں آتا، وہ آتا ہے بالکل، کور کمیٹی میں کیا جبران الیاس نہیں بیٹھتا؟ کیا ان کے لوگ موجود نہیں ہوتے؟ عمران خان کی طرف سے سوشل میڈیا کو باقاعدہ حکم دیا ہے کہ آپ نے حقیقی آزادی سے جڑے ہوئے مسائل پہ بات کرنی، کوئی مصلحت اور خاموشی سے بات نہیں کرنی، وہ تمام بیانات جو خان کے جیل سے وکلاء کے ذریعے آتے ہیں انہیں عوام تک پہنچانا ہے۔ اب یہ چیز واضح ہوگی کہ خان کے بیانات کو یہ لوگ عوام تک نہیں پہنچنے دے رہے تھے، یہ بات اب کھل کر سامنے آ گئی عوام کے، جو خان پر کھل کر تنقید کرتے تھے جن پر خان کھل کر تنقید کرتے تھے ان کی بات یہ نہیں باہر آنے دیتے تھے، اور یہ بڑا خطرناک معاملہ تھا۔ بہرحال اس کا حل کیا نکلتا ہے دیکھ لیں۔ اب تو یہ کوشش پوری کر رہے ہیں سوشل میڈیا کو روکنے کی۔ ابھی وقار ملک میرے بڑے اچھے دوست نے بات جو کی، فائر وال کی ہوائی کمپنی جو شہباز شریف چین میں بیٹھا ہوا ہے کوشش کر رہا ہے کہ انٹرنیشنل سطح پہ ہوائی کمپنی روکتی ہے، میں نے اس پہ انویسٹیگیشن کی ہے، وہ واقعی ایپس کو بلاک کر سکتی ہے، لیکن اس کو مزے کی بات توڑ بھی چین کے لوگوں نے خود ہی نکالا ہوا، تو اس لیے لوگ پریشان نہ ہو، لوگ چین میں بھی بیٹھ کے انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں، یہ دیواریں چین بھی پھلانگ دیتے ہیں، یہ فائر وال کیا چیز ہے؟ لوگوں نے جس طرح ووٹ ڈالا یار، جس طرح 2 سالوں لوگوں نے معجزہ کیا، لڑ رہے ہیں، یہ فائر والیں کیا چیز ہے؟ ہر چیز ٹوٹ جاتی ہے۔ رؤوف حسن صاحب عمر کے اس حصے میں میرے خیال میں دیکھیں ان پر ابھی قاتلانہ حملہ بھی ہوا، اور دیکھیں مشکل حالات میں لڑے ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں، انہیں خراج تحسین پیش کریں چاہیے، بزرگ آدمی ہیں، ان کی پریس کانفرنس بھی آئی بڑی خطرناک قسم کی، لیکن اس کے بعد میرے خیال میں قاتلانہ حملے کے بعد نفسیاتی اور ذہنی طور پر وہ خوفزدہ ہیں، اور یہ انسانی رد عمل ہے، اس پہ کوئی اس عمر میں ٹارزن بننے کی کوئی امید نہ رکھے کسی، ہر کوئی عمران خان نہیں ہو سکتا، آپ یہ اپنے ذہن میں رکھیں۔ اب اگر وہ خود کو پارٹی سے سائڈ پہ کر رہے ہیں تو میرے خیال میں زیادہ بہتر ہے، یہ حالات ان کے لیے مناسب نہیں ہیں، وہ ان حالات میں پارٹی چلا سکیں، بہت بڑا کام ہے، یہ دنیا کی 6ٹھی لارجسٹ پارٹی ہے، خان کی خواہشات، عمران خان کا بیانیہ وہی اٹھا سکتا ہے جس کی ٹانگوں میں زور ہوگا، جس نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھنی ہے، جس کو اپنے خاندان اپنے سب لوگوں کی پرواہ نہیں ہوگی، وہ کھل کر اس میدان میں آئے گا، باقی آپ لوگ پیچھے ہو جائیں۔ میں تو کافی عرصے سے کہہ رہا تھا جو لوگ اس جنگ میں، جیسے دیکھیں رؤوف حسن صاحب نے ان کے بارے میں الزام تو لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے FIA میں کہا، شہزاد اکبر نے تو ابھی کہا ہے کہ نہیں، جو صحافی اس وقت تحریک انصاف میں لڑائی کروانا چاہتے ہیں انہوں نے کہا جی کہ اظہر مشوانی اور جبران کا نام ہے، کوئی بیان نہیں دیا۔ چلیں وہ میں ان کی بات مان بھی لوں شہزاد اکبر کی 2 منٹ کے لیے، لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کاشف عباسی کے پروگرام کی باتیں تو سب کے سامنے ہیں، وہ تو انہوں نے خود کی، وہاں تو کوئی دباؤ نہیں تھا۔ پھر میرے ساتھ خود انہیں تفصیل سے بات کی، جو آف دا ریکارڈ ہے اس پہ میں نہیں جاتا کہ وہ میرا ذاتی تاثر ہے، میں اپنی ذاتی بات تو کر سکتا ہوں، ان کی بات کو کوٹ کیے بغیر اپنا ذاتی انالیسس، کہ وہ بضد ہے سوشل میڈیا کی انکوائری کرنے کے لیے، وہ چاہتے ہیں کہ بس ایک لائن ڈرا کر لیں، سوشل میڈیا اس پہ چلے، اس پہ کام کرے، بس ہلکا ہلکا بس کام کرتے ہیں، زیادہ اگریسو نہ ہوں، SOPs بنائیں۔ انفارمیشن سیکٹری ہیں وہ، سوشل میڈیا ان کے ڈومین میں نہیں آتا، اب اگر ان کے ڈومین میں نہیں آتا تو پھر میرے خیال میں انہیں تو SOPs بھی نہیں بنانے چاہیے، انہیں تو ٹھنڈ پروگرام رکھنی چاہیے، سائڈ پہ ہو جانا چاہیے۔ یہ پاکستان کے لوگوں کا سوشل میڈیا ہے، تحریک انصاف کے باپ کا بھی نہیں ہے، یہ خان کا سوشل میڈیا ہے، لوگوں نے بنایا، یہ ایک پارٹی کا نہیں ہے۔ جو وزن نہیں اٹھا سکتا وہ اسد عمر، ڈاکٹر شیریں مزاری، علی زیدی، عمران اسماعیل، وہ جتنے بھی نام لینے لوگ ادھر سائڈ پہ ہو جائے۔ جتنی مار صداقت عباسی کو پڑی، اس کی ٹانگیں کالی ہو گئی تھیں، آپ کو پتہ ہے، خون جم جم کر، ایک لفظ اس نے عمران خان یا تحریک انصاف کے خلاف نہیں کہا، وہ چپ کر کے اس بیانیے سے ہٹ گیا۔ انسان ہے سارے، لیکن رؤوف حسن صاحب بھی میرے خیال میں سائڈ پہ ہو جائیں تو بہتر ہے۔ یہاں پر دیکھیں ابھی ان کے تحریک انصاف کو ایک پراپر لائے عمل بنانا ہوگا، میرے خیال میں شعیب شاہین ہے، شوکت بسرا ہے، ایسے لوگوں کو سامنے لیں انفارمیشن سیکٹری کے طور پر۔ اجازت مانگتے رہیں گے تو وہ اجازت تو نہیں ملے گی، ابھی کنونشن کا حال دیکھ لیں آپ،
سوشل میڈیا نہیں چلے گا, بیانیہ نہیں آئے گا, کنونشن نہیں ہوں گے, ویسے ہی سب کچھ جام ہوگا, سب کچھ بیٹھ جائے گا. اور یہی تو وہ چاہتے ہیں سب طاقتور لوگوں کی, صرف ایک ہی خواہش ہے, آپ خاموش ہو جائیں. خان کو بھی یہی کہتے ہیں. یہ جو کنونشن کا شیڈول تھا, دیکھیں 5 جون کو کل قصور میں ورکر کنونشن تھا, کہاں گیا؟ اب وہ 11 جون کو چلا گیا. لاہور کے کنونشن کو 9 جون کو انہوں نے اجازت نہیں دی. کہا جی موچی باغ جو ہے, موچی گیٹ, موچی باغ گراؤنڈ جو ہے, وہاں انہوں نے کہا جی بہت بڑی گہما گہمی ہے, لوگ بڑے آئے ہوتے ہیں, ورکرز کنونشن ہے, پھر 9 مئی کے اشتہاری بھی آئیں گے, یہاں نقص امن ہوگا, ہم اجازت نہیں دے سکتے. اچھا اجازت نہیں دے سکتے, سیکیورٹی رسک ہے بہت بڑا, لا اینڈ آرڈر کی کہتے ہیں سچویشن ہے. تحریک انصاف کو اجازت کی ضرورت ہی نہیں میرے خیال میں. مولانا فضل الرحمان اجازت نہیں مانگتا. خان نے خود کتنے جلسے کیے ایسے بغیر اجازت کے, اور ابھی شیر افضل مروت نے کتنے جلسے کیے بغیر, پرچے ہوئے ہیں, پرچے قصور میں اسی جگہ شیر افضل مروت کر کے گیا جلسہ. لاہور میں جب اس کو جانا تھا انہیں قصور بھیج دیا, قصور میں سے جلسہ کہ یہاں ورکر کنونشن نہیں کر سکے, تو کہیں نہ پھر مروت ضروری ہے. بے شک اس کو اب یہ ابھی بھی لوگ اس کو رانگ نمبر کہیں. میں تو حیران ہوں خدا کی قسم ان کی سوچ پہ. جو احتجاج کرتا ہے, جو جلسہ جلوس کرتا ہے, جو اس طرف آنے کی بات کرتا ہے, اسے رانگ نمبر ڈکلیئر کر دے, کیونکہ واردات ہی ہے. جو بندہ بولے گا, کمپنی کو سب سے بڑا مسئلہ احتجاج والوں سے, اور کسی سے نہیں. پنجاب میں شمالی کوریا جیسا ظلم ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں, لیکن انہی حالات میں رہ کے, انہی سسٹم میں رہ کے کام بھی کرنا, یہ حکمت عملی ہے. یہ صرف دلیری سے نہیں, جہاں سے بھی کام ہے اور یہاں سے بھی کام ہے, اور یہاں ٹانگوں کا بھی زور ہونا چاہیے. بہرحال الیکشن کمیشن آج 4 رکنی وہ جو آپ کو پتہ ہے اس میں پٹیشن دائر ہوئی ہے طارق فضل چودھری اور راجہ خرم نواز کی, طارق محمود جہانگیری صاحب کے خلاف جو ٹریبیونل کے سربراہ تھے. تینوں نشستیں 46, 47, 48 کی, اس میں راجہ خرم نواز کے وکیل آج بیان کر رہے تھے ٹیکنیکلٹیز کی وجہ سے. شکایات ان کی کیا تھی جی کہ ٹیکنیکل معاملہ ہے, ایک تو الیکشن ٹریبیونل نے اپنا رجسٹرار نہیں بنایا. اندازہ کریں رجسٹرار کا مسئلہ. طارق محمود جہانگیری نے چونکہ ہائی کورٹ کے رجسٹرار کے ذریعے پیغامات بھیجے تو مسئلہ یہ. پھر کہتے ہیں جی کہ الیکشن ٹریبیونل میں ابھی تک تحریک انصاف کی تو درخواست ہی نہیں آئی, حالانکہ درخواستیں 10 اپریل سے جمع ہوئی تھیں. یہ کہتے ہیں جی ہمیں تو سنا نہیں جا رہا. بھائی تو آپ کو سننے کے لیے کہا ہے انہوں نے, فارم 45 لے کر آئے, اور کیا کہیں آپ کو. پھر کہتے ہیں جی ثبوت نہیں ہے, ثبوت کے تھیلے پڑے ہوئے وہاں. اب نون لیگ کے وکیل کے تو سارے دلائل مکمل ہو چکے, اب تحریک انصاف کی طرف سے کون پیش ہوگا وہ دلائل دیں گے. لیکن یہ صرف وقت ضائع کرنے کی ساری واردات ہو رہی ہے. سادہ سادہ کیس ہے فارم 45 کا, اس میں زیادہ تر لوگ شامل ہیں. لیکن یہاں پر ایک جو ہے خطرناک خبر آئی ہے. بہرحال یہ چاہتے ہیں صرف اور صرف کہ ریٹائرڈ جج کے پاس کیس چلا جائے تاکہ نون لیگ فیصلہ لے جائے. لیکن اس کیس میں اب جماعت اسلامی کے جو NA 46 کے وہاں پہ میاں اسلم صاحب ہیں, جماعت اسلامی کے امیدوار ہیں, انہوں نے انکار کر دیا اپنا فارم 45 پریزنٹ کرنے سے. وہ کہتے ہیں میں نہیں دیتا فارم 45. بھئی آپ نے فارم 45 دکھانا ہے صرف, کہتے ہیں نہیں دیتا. مصطفیٰ کھوکر نے دیا, TLP کے لوگ بھی دے, لیکن یہ نہیں دینے کو تیار, وہ لاہور میں سوری دینے کو تیار. یہ کہتے ہیں جی میں نہیں دے سکتا پیش. اب وجہ کیا ہے, ایک تو ان کے نون لیگ سے پرانے تعلق ہے میاں اسلم صاحب کے, دوسرا ذاتی تعلقات بھی ہیں. لیکن یہ منافقت کا اعلیٰ درجہ ہے, یا باخدا یقین کریں, کیونکہ اس 3 سیٹوں سے پورے پاکستان کے نتائج بننے ہیں. لیکن یہ وہی اسٹیبلشمنٹ کے ایجنٹ والی واردات کے. میاں اسلم صاحب سے میں ضرور کوشش کروں گا انٹرویو میں بلا کے پوچھوں, ان لوگوں کو پاکستان کے جو الیکشن کروانا شرم نہیں ہے. ہندوستان میں 50 کروڑ لوگوں نے ووٹ ڈالا الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ, کوئی دھاندلی کوئی 2 نمبری نہیں ہوئی. لیکن یہاں باجوہ صاحب الیکٹرانک ووٹنگ مشین آنے نہیں دیتے تھے, آپ کو یاد ہوگا, اوورسیز پاکستانیوں کے جیسے ووٹ کھا گئے. اسی طرح بھی بہت سے لوگ جو ہے وہ درمیان میں اسی طرح کے معاملات الیکشن سے ہٹنے کے لیے صلح صفائی کی بات کرتے ہیں بار بار. عارف علوی نے تو 3 باتیں بڑی سادہ سی کر دی, سابق صدر جو ہیں. اس نے کہا دیکھیں خان کی رہائی مینڈیٹ واپس کریں ہمارا, اور قانونی جو معاملات ہیں انہیں ٹھیک کریں. نہیں کریں گے تو ہوگا کیا؟ اسٹاک ایکسچینج کے حالات دیکھ رہے ہیں, بڑا شور مچایا دی, اسٹاک ایکسچینج پرفارم کر رہی ہے, بڑے 3را دن مندی کا جا رہا ہے. سرمایہ کاروں کو کھربوں روپیہ ڈوب گیا, اربوں کی بات نہیں کر, کھربوں روپیہ ڈوب گیا. 8 لوگ چلاتے ہیں یہ اسٹاک ایکسچینج, 8 لوگ. کل 74,219 پہ انڈیکس بند ہوا, 200 ارب کھڑے کھڑے ڈوب گیا, اور 16% جو کاروباری تھا وہ 34 کروڑ شیئر کا وہ ڈاؤن تھا. 26 کمپنیوں کی 266 کمپنی حصے تھے, شیئر تھے ڈاؤن تھے. اس کی وجہ شرح سود میں کمی نہ ہونے کی وجہ سے, مارکیٹ میں سرمایہ کاری نہیں ہے, IMF کی سختیاں الگ ہیں. یہ تو صرف اسٹاک ایکسچینج کے حالات ہیں. ابھی قرضے کے حالات اگر آپ کو بتاؤں, اندرونی حالات آپ کو بتاؤں, ابھی جو نیپرا بجلی کی قیمتوں میں 3 روپے کا مزید اضافہ کر رہا ہے, اور دوسری طرف ایک مہینے میں یہ لوگ رینجرز اور FC کی تنخواہیں پاکستان کی فوج کے برابر کریں گے. وہ سب سے زیادہ تگڑا کام پولیس, رینجرز اور FC نے کیا ہے. سب سے زیادہ تگڑا کام 2 سال میں ان لوگوں نے, اور کسی نے کوئی کام پاکستان میں نہیں کیا, کیونکہ عوام کے ساتھ جو سلوک جو کیا ہے اس وجہ سے انہیں اب تنخواہ میں اضافہ. شہباز شریف کی حالت البتہ یہ ہے کہ چین میں بلدیہ کا ایک اہلکار استقبال کر رہا ہے, کوئی لفٹ ہی نہیں کرا رہا. وہاں چھوٹی چھوٹی کمپنیوں سے ملاقاتیں کر کے صرف انٹرنیٹ بند کروا دیں, پاکستان کا فائر وال لگوا دیں. اور وہاں پہ روس کے صدر کی ٹویٹ آ رہی ہے ان کے بارے, چین کے صدر کی
جو حالات ہیں وہ ان کے سامنے ہیں. تو یہ جو مرضی کر لیں. دیکھیں آخر میں نے جیسے کہا نا کہ اگر یہ عوام کو دبا بھی لیں گے کسی طرح وقتی طور پہ تو یہ معیشت کے ہاتھوں پھنس جائیں گے, وہاں سے تو نہیں نکل سکتے. وہاں سے نکالنے والا بندہ ایک ہی ہے جس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے. خان کے اس مقدمے کی نیب کی آپ کو پتہ ہے 53 سماعتیں ہو چکی ہیں. یہ بڑا تفصیل سے معاملہ ہے. خواجہ حارث صاحب دلائل بھی دے رہے ہیں اور قاضی فائز صاحب معاف کیجیے کہتے ہیں کہ جلدی 30 منٹ کے اندر ختم کریں. تو 30 منٹ کے اندر انہوں نے ختم کرنا ہے, تو اس لیے پھر اگلے ویلاگ میں تفصیل آئے گی اس میں ساری کہ کیا معاملہ ہوا. اور اس پہ اور انہوں نے آج قاضی صاحب نے ایک بار پوائنٹ میں ضرور بتاؤں گا, کہا جی کہ آپ عمران خان صاحب جو تھے سیاسی لوگوں پہ بنا رہے تھے, جرنیلوں کو کیوں نہیں احتساب میں لے کر آئے. قاضی صاحب کی عدالت میں آپ کو یاد ہو آمنہ مسعود جنجوعہ پیش ہوئی لاپتہ افراد کے کیس میں. قاضی صاحب نے پوچھا آپ کا مسئلہ کیسے حل ہو سکتا ہے. اس نے کہا جو موجودہ چیف ہیں آپ ان کو بلائیں. قاضی صاحب کی ادھر ایک دم خسیانی ہنسی, کہتے نہیں وہ تو اس وقت میجر یا کیپٹن تھے, انہیں کیا پتہ ہے. تو بات یہ وہی ہے, جہاں آئیں گے ادھر ان کے پاؤں جل جائیں گے, پیر جل جائیں گے. تو مین چیز یہی ہے کہ کہتے تھے جرنلوں کا احتساب کریں. خود اپنی عدالت میں کتنا احتساب کیا انہوں نے. جا اٹھایا مقدمہ ذوالفقار علی بھٹو کا 40-50 سال بعد, نہ جنرل ضیاء الحق نے اٹھ کے قبر سے آنا ہے نہ پوچھنا ہے. باقی جو معاملات آج کے ہیں ادھر مٹی پاؤ. انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں تفصیل سے بات کروں گا خان کے متعلق بھی, اور اس میں اس وقت تک اپنا خیال رکھیں. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.